बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, जो कि पहले तो एक प्रपोज़ल था, अब वो कानून की सूरत जो है उसने इख्तियार कर ली, और वो है कि 18 साल से कम लड़का या लड़की जो है वो शादी नहीं करेंगे। पहले कानून मेरे ख्याल में शायद सिंध के अंदर अवेलेबल था, फिर पंजाब के अंदर भी ये कानून आ गया है, और हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन की है चाइल्ड की, वो किया है 18 ईयर्स तक। ये बुनियादी तौर पे कोई नई बात नहीं है। ये नई बात इसलिए नहीं है कि दुनिया जहान के अंदर आप बाहर के ममालिक देखिए तो 18 साल ही वो एज है जहाँ पे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है। ये मेहरबानी है हमारी CM साहिबा की कि इन्होंने 16 और 18 साल के दरमियान भी जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं मोटरसाइकिल वगैरह की, उनके लिए ख़ास कार्ड नादरा से है, उसको जारी करने के अहकामात दिए हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी अप्रोच। लेकिन बाहर के मामलात और पाकिस्तान के मामला जो हैं उनमें एक छोटा सा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के कवानीन को ताबे इस्लाम होना है या होना चाहिए। ये कानून जब बन रहा था और ये प्रपोज़ल था तो मैंने देखा था कि बहुत से उलमा कराम जो हैं, जो कि रियासत का भी हिस्सा हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्होंने इस मौजू के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें भी की जो कुछ नहीं करनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे एक मेंबर नेशनल असम्बली ने फरमाया कि मैं फिर शादी करके दिखाऊंगा 16 साल की लड़की से, मैं ये करूँगा। वो एक रद्द अमल है। इसके ऊपर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की क्या राय होगी वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की नुमाइंदा, जो हुकूमत की भी नुमाइंदा है, सारा अहमद भी मौजूद हैं। बहुत वार्म वेलकम आपको सारा अहमद। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। हमारे साथ हसन रज़ा बाकर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई। और हमारे साथ डॉक्टर अली वकार कादरी भाई भी हैं। सबसे पहले सारा आपकी तरफ आता हूँ। सारा, हुकूमत ने ये बिल पेश किया, फिर ये कानून भी बन गया। आम तौर पर जब भी कोई कानून तश्कील पाता है, मिसाल के तौर पे ये जो 16 और 18 साल का कानून बना के इसके ऊपर नादरा जो है वो अकोमोडेट करेगी, ऑब्वियसली ये इसलिए है कि ये ज़रूरत थी माशरे की, और इसमें बच्चे जो थे वो शामिल थे मोटरसाइकिलों पे ख़ास तौर पे। फिर पंजाब के अंदर CCD का कानून बना, और CCD एक नई डिपार्टमेंट बनी। 70-80% पंजाब के अंदर क्राइम जो हैं वो कम हो गए, तो ये नतीजा नज़र आया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है 76 सालों के बाद कि हमें ये कानून बनाना पड़ा कि 18 साल से कम उम्र में कोई शादी जो है वो करेगा तो वो जुर्म होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू बिलाल साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बेसिकली जो पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं, सिंध में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में और KP में अभी अंडर प्रोसेस है, वहाँ ऑलरेडी एज जो है वो 18 इयर्स है, लड़का और लड़की दोनों की। पंजाब में लड़कों की एज थी 18 और लड़कियों की एज थी 16। और हमने देखा कि एक 2011 केस हुआ कि वो बच्ची वहाँ से भाग के सिंध से पंजाब में आई ताकि वो यहाँ शादी कर सकें। शी वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो देखिए, एक तो नंबर 1 सबसे बड़ा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। आई पर्सनली बिलीव पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसी भी कानून में, ताकि ये इस तरह का ये डिफरेंस ना हो और लोग उसको मिसयूज ना कर सकें। तो एक तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से ये किया गया। दूसरी बात, आई थिंक इट्स नॉट सच अ बिग चेंज। कोई 9 साल से तो 18 नहीं किया, सिर्फ 16 से 18 किया, ताकि यूनिफॉर्मिटी लड़का और लड़की की सेम एज हो जाए पंजाब में। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हमने देखा जब कम उम्र की शादियां होती हैं, अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे अगर किसी 11 साल की 12 साल की बच्ची की शादी करा दी, अर्ली वो फौरन वो प्रेग्नेंट हो गई, और उस वक्त उनके हेल्थ सिस्टम्स डेवलप ही नहीं हुए होते, उनके फिस्टुलास। बिकॉज मैंने पूरी रिसर्च की है और हमें हमारे डेवलपमेंट पार्टनर है UNFPA, वो हमें लेके गया सिंध में जहाँ पे एक फिस्टुला सेंटर है, और हमें प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। हम उन विक्टिम्स से मिले और हमने देखा कि बच्चियों के किस तरह फिस्टुलास डेवलप जब नहीं होते, उनको कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं प्रेगनेंसीज में जब वो डिलीवरी के टाइम पे, और उनकी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई। और एक और बात यह है कि मैच्योरिटी, शादी के टाइम पे सिर्फ प्यूबर्टी नहीं, लेकिन मैच्योरिटी का होना, आकिल और बालिग दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक माँ मैच्योर ही नहीं होगी तो वो एक जनरेशन को किस तरह बड़ा करेगी जो कि काबिल हो, लायक हो। एंड लॉस ऑफ एजुकेशन, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है। जब लड़कियों की शादी कराते हैं कम उम्री में, वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती और वो तालीम उनको नहीं मिलती। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर एक माँ तालीम याफ्ता नहीं होगी तो वो एक
تعلیم یافتہ نسل کو کس طرح بڑا کر سکتی ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ ساری وجوہات کو اور فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے فائنلی آفٹر مینی ایئرز، اینڈ میں اس کی اسٹرگل بہت سالوں سے کر رہی ہوں اس کے پیچھے، اب فائنلی دا گورنمنٹ ہیز پاس دس. ہم نے بہت زیادہ ایڈوکیسی کی، ہزاروں ڈیلیبریشن سیشنز اسمبلی کے فلور پہ اسپیچز کی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے تقریریں کی، وہاں پہ آرگیومنٹس ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے تھی. آف کورس یہ سب کر کے اب ہم فائنلی ایٹ دس اسٹیج اب نیکسٹ جو ہے وہ اب ہم اس کے رولز بنا رہے ہیں، اس میں بھی آئی ایم پلینگ سم رول، آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، اینڈ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہوگا. اچھا سارہ احمد، دنیا جہان میں جہاں شادی ہوتی ہے وہ چرچ میں بھی ہو سکتی ہے شادی، لیکن بہرحال وہ رجسٹر ہونی ہوگی کونسل کے ساتھ یا کسی حکومتی ادارے کے ساتھ، اور پھر وہ شادی جو ہے وہ شادی مانی جائے گی دنیا کی کسی ملک میں. ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ قانون ایسا ہی ہے کہ وہ رجسٹر ہوگی اور پھر وہ نادرا کا سرٹیفکیٹ جو ہے، فیملی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک ہلکا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی صرف جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی مرضی نہیں ہے، اس کے اندر ایک نکاح جو ہے وہ بھی قانونی طور پہ جو مذہبی طور پہ ہے اس کی پاسداری جو ہے وہ بھی کرنی پڑے گی. کیا اس قانون میں ہمارے علماء کرام، ہماری کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں شامل ہیں؟ کیونکہ ہمارا قانون آئین جو ہے وہ بہرحال قرآن اور حدیث اور سنت کے تابع تو ہے نا. آف کورس دیکھیے ہم نے جو ڈفرینٹ ڈیلیبریشنز کی نا، اس میں ہم نے علماء کرام اور دوسرے مذاہب سے بھی جو لیڈرز ہیں، ریلیجیس اسکالرز، ان کو سب کو انکلوڈ کیا تھا. اور اب جو رولز بن رہے ہیں ان میں بھی ہم علماء کو انوالو کریں گے اس میں، تاکہ ان کی رائے جو ہے اس کو شامل کیا جائے. جی مجھے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اباؤٹ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کہ ان سے کیا، بٹ مجھے یاد ہے کہ وہ گیا تھا وہاں پہ ڈرافٹ، آئی ریمبر دیٹ، بٹ آئی ایم ناٹ شیور، سو آئی وونٹ کامنٹ آن دیٹ. لیکن ہم نے ڈفرینٹ علماء کرام کو آن بورڈ لیا تھا ڈیلیبریشن سیشن میں، اور ابھی رولز کی فریمنگ میں بھی لیں گے. کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی نے جہاں تک مجھے علم ہے اس کو اپروول نہیں دیا ہوا، لیکن وہ بسائڈز دا پوائنٹ ہے. یہ فرمائیے کہ یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پنجاب سے نکل کے کسی اور ایسے صوبے میں چلا جاتا ہے جہاں کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں کا قانون نرم ہے یا مختلف ہے، تو اس کو کڈنیپ کے طور پہ یا ابڈکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. آپ کو اس بات پہ کوئی رائے یا کوئی آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اگر میں نے پنجاب سے کار خریدی ہے تو میں اس کو اسلام آباد میں رجسٹر کرا سکتا ہوں، کراچی میں رجسٹر کرا سکتا ہوں، اور مجھے اس کا پیسہ رجسٹریشن کا کم پڑے گا. میں نے آرمز لائسنس لینا ہے، میں لائسنس کسی بھی صوبے سے جا کے لے سکتا ہوں اور آل پاکستان لے کر پنجاب میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں. یہ ڈفرنس صرف نکاح کے قانون پہ کیوں ہے کہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، وہ ابڈکشن ہوگی؟ جی دیکھیے میں اپنا پرسنل ویو بتا سکتی ہوں. پرسنلی آئی آلسو تھنک، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آئی آلسو تھنک دیٹس رانگ. اینڈ بیسکلی بیسٹ تو یہ ہونا کہ ہر پورے ملک میں قانون سیم ہونا چاہیے. تو یہ جو نرمی والا اینگل ہے یہ ہو ہی نہیں، تو یہ اس کا مین فائنل سولوشن ہے. بٹ آئی اگری وتھ یو کہ آئی مین آئی پرسنلی آلسو تھنک کہ ابڈکشن نہیں اس کو کہلانا چاہیے. آئی مین اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ویلڈ. دیٹس مائی ٹیک آن دیٹ. اوکے، آپ اس معاملے میں سمجھتی ہیں کہ جو علماء کرام ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان کے جو ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لیں. ابھی کوئی ایسا بیکلاش نہیں آیا علماء کی طرف سے، اور اس میں کوئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کوئی بڑا اسٹیپ کیا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 12 ایئرس سے 18 کر دیا، صرف 2 سال کا وہ کیا تاکہ دونوں کی سیم ہو جائے، گرلز اینڈ بوائز کی. تو اٹس ناٹ سچ اے بگ چینج، اسی لیے ہمیں کوئی ان کی طرف سے ریزسٹنس یا بیکلیش نہیں آیا ہے. بہت شکریہ سارہ احمد، آپ نے بہت واضح طور پہ اس بات کا جو ہے وہ اپنا اظہار کر دیا. لیکن علماء کرام کا تو ریئیکشن اس بات پہ بھی نہیں آیا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ طلاق جو ہے وہ ایک دفعہ میں ہوگی نہیں، 89 ڈیز میں آئیں گی. آپ 10,000 دفعہ طلاق دے دیں تو وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہوگی، وہ 89 ڈے پہ واپس ہوگی تو وہ طلاق ہی 0-0 ہو جائے گی. علماء کرام تو اس پہ بھی نیوٹرل ہیں. وہ جو ظلم کرنا ہوتا ہے وہ علماء کرام نے وہ صرف سادہ سے میرے جیسے نالائق لوگوں کے اوپر کرنا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ کا یا حکومت کا حکم آ جائے تو تمام لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بجائے، وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے. یہ قانون جو 18 سال کا ہے، اگر یہ قانون ٹھیک ہے جو کہ ہوگا،
تو پھر علماء کرام کو وہ تمام روایتیں جو ہیں وہ ریوائز کر کے ہمیں سنانی چاہیے اور بتانی چاہیے، جو ہمیں وہ بتاتے گئے کہ جناب ایڈولینس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ایج امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کہ یہ ایک آرگومنٹ دیتے تھے، کیونکہ ہم اس کو ہمیشہ جسٹیفائی کرتے تھے احادیث شریف بخاری کے ساتھ۔ جب ہم باقر بھائی بخاری شریف سے حدیثیں لیتے تھے تو آپ ہی لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، آپ ہی لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو سکتی ہے، آپ ہی لوگوں نے بتایا تھا کہ عرب کے اندر کیونکہ ٹیمپریچر زیادہ ہے تو بلوغت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو اب سوات کا ٹیمپریچر اور ہے، پنجاب کا اور ہے، سوات کے لیے قانون اور پنجاب کے لیے اور اس کے تحت ہونا چاہیے۔ وہ جو آپ لوگوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی تھیں، کیا حکومت نے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ قانون دیا ہے، یا وہ جو پہلے آپ ہمیں بتاتے رہے سنت کے طور پہ باتیں یا شریعت کا نام لے کے، یا وہ ٹھیک تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب اسلامی زراعتی کونسل میں یہ گیا بل سینیٹ سے اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، یعنی گزشتہ سال مئی 2025 کی بات ہے۔ اسلامی زراعتی کونسل نے اسے خلاف شریعت قرار دیا تھا اور مسترد کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں عرض کروں، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی جو چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، کہ جی ہمیں اس لیے قانون سازی کرنا پڑی کہ ایک سندھ کی لڑکی دعا زہرا وہاں سے پنجاب آ جاتی ہیں اور یہاں آ کے وہ چونکہ نکاح کر لیتی، یہاں پہ 16 سال تھی اور وہاں 18 سال تھی۔ اب وہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ 18 سال کی بھی ہو بغیر شرعی ولی کو اس کا نکاح نہیں تھا، اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، اگر آپ کو یعنی یہ دیکھنا پڑا کہ اس بچی وہاں سے یہاں آ گئی اور اس نے نکاح کر لیا، تو آپ کو قانون سازی تو یہ کرنی چاہیے کہ بغیر شرعی ولی کے اگر کوئی 20 سال کی بھی ہے تو اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم اس لیے قانون سازی کرنا پڑی ہے، لہٰذا یہ بھی غیر شرعی تھا کہ 16 کیا ہے 18 سال میں بھی اس کا نکاح نہیں ہے یہاں پر، اگر وہ آ کے بغیر شرعی ولی کے کرنا چاہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا، اب نکاح میں اور رخصتی میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب جیسے انہوں نے کہا کہ 18 سال سے پہلے جو نکاح ہے وہ قابل تعزیر یا قابل سزا جرم ہے، نہیں، شرعی ولی جو ہے ایک شریعت میں یہ قانون اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ چھوٹے بچے کی بھی بیٹے یا بیٹی کی کوئی شرعی ولی کرنا چاہے، نکاح اجازت موجود ہے، اگرچہ بلوغت کے بعد ان کی رضامندی لی جائے گی، لیکن یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ تو شریعت کے جب خلاف قانون بننے لگ جائے تو پھر علماء کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یا یہ واقعی شریعت کے خلاف ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، اس کو اس طرح اس پیراڈائم میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی اتنی شدید مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے مسئلے ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عہد نبوت یا عہد صحابہ کا کوئی ایک واقعہ، اس کے پس منظر، پیش منظر اور معروضی حالات کو سب کچھ نگیٹ کر کے اٹھا کے بطور سنت پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ سنت نہیں ہوتی؟ ویسے وہ سنت نہیں ہوتی۔ اچھا، سنت تو وہ ہے کہ کیا جو مسئلہ آج جس صورت میں، جن موانع میں، جن ما قبل اور ما بعد اصولوں کے ساتھ آج درپیش ہے، کیا عہد نبوی میں اسی طرح درپیش رہا ہو؟ اس کا مطلب اس سنت کو کسی کو بھی اہل نبی سے لگائیں تو آج کے دور پہ وہ فٹ ہوگی تو سنت ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ اس کو اس سے کرکس لے کر اپنے فہم کے ذریعے اپنے زمانے کی سنت ایز اٹ از کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ تو نہیں نا، آپ میری پوری بات سننے سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا 2 روایت بخاری کی بیان کیا، میں آپ کو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ جی، قرآن مجید کی نص ہے مصارف زکوٰۃ کے اندر مؤلفۃ القلوب، حضور کے دور میں دی جاتی، حضرت ابوبکر کے دور میں دی جاتی، حضرت عمر کے بعد 2 شخص ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ دیتے تھے، پہلے خلیفہ دیتے تھے، آپ بھی دیں۔ انہوں نے کہا نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ اس وقت اسلام کمزور تھا اور ہمیں غیر مسلموں کی سازشوں سے بچنے کے لیے ان کے دل کو مائل کرنے کی ضرورت تھی اپنی طرف، تاکہ وہ سازشوں سے زکوٰۃ لینا جو ہے وہ ایک مطلب سنت والا معاملہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے سنت سے بھی اوپر کا معاملہ ہے۔ تو کیا ہوا، میں جو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں عرض کی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک نص ہے مؤلفۃ القلوب۔ ایک صحابی کہ حضرت عمر قرآن کو معطل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، وہ مجتہد بھی تھے اور وہ سربراہ ریاست بھی تھے۔ تو ریاست کا یہ حق کہ شرع ہوتا ہے، وہ اس کی شرع کر رہا ہے قرآن کے اس حکم کی اپنے۔ کیا ریاست سنت کو سسپینڈ کر سکتی ہے؟ اگر قرآن کی ایک آیت کا ایک حکم خلیفہ راشد نے سسپینڈ کیا اور پوری امت اس پر خاموش رہی اور اس وقت ختم ہوگی نا معاشرے سے، سنت تو ہے ہی کچھ نہیں، جو چاہے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق سنت سسپینڈ کر دے؟ نہیں کر سکتا نا، ریاست کر سکتی ہے، اپنے ریاست کے مطابق کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرائن کے پیش نظر کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ریاست یہ کہہ سکتی ہے
کہ پانی کی کمی ہے، وضو کے پانی کے بغیر وضو جو ہے وہ تیمم کر لیں؟ اگر کوئی ایسی صورتحال کسی علاقے میں پیش آئے تو ریاست یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ وقت بجلی جو ہے وہ کیونکہ 8 بجے چلی جاتی ہے تو آپ عشاء کا وقت جو ہے وہ جلدی کر لیں. نہیں، یہ تو نہیں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اصولوں کے دیکھیں، ابھی آپ نے شروع میں وضو کی مثال دی، ٹھیک ہے نا، کہ کیا اگر سنت میں وضو ہے تو کیا ہم حکمت کی طرف جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، چونکہ اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ وضو کے اثرات ہیں، نماز پڑھنا. میں تو اس بات پاکیزگی کا حضور بحث کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ تو بات ہی ڈاکٹر صاحب نے الٹی طرف لے گئے، بلکہ سیدھی طرف لے گئے کہ کیا سنت کو آپ اپنے حالات اکنامیکل سوشو اکنامیکل پیراڈائم کے اندر ری انٹرپریٹ کرنے کی اجازت ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے بڑی خوشخبری تو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ بلال بھائی. ڈاکٹر صاحب نے اپنا موقف علی وجہ البصیرہ بیان کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سنت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ قرآن کریم نے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے. اور آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے، چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، تو آپ کا جو بھی عمل ہے وہ امت کے لیے بطور سنت وہ درجہ رکھتا ہے. اور سنت جو ہے اس کو یا اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کو ریاست چینج نہیں کر سکتی. اچھا، ریاست جو ہے وہ انتظامی طور پر کچھ معاملے بالکل کر سکتی ہے. مثلا ابھی یہ اگر آپ نے 18 سال عمر کا تعین کرنا حکومت کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ حکومت نہیں کر سکتی کہ وہ اگر بچہ اور بچی بالغہ ہے اور ایک نکاح ہو گیا ہے، اب اس نکاح کے بعد ریاست یہ کہے، حکومت یہ کہے کوئی قانون بنا کر کہ ہم یہ نہیں مانتے لہٰذا یہ زنا کنسیڈر ہوگا. ایک نکاح جو حلال ہے، جو شریعت کے مطابق ہوا ہے، بچہ بالغ ہے، بچی بالغہ ہے، دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، دونوں کے والدین کی رضامندی سے ہوا ہے، آپ اس حلال کام کو ایک حرام کام بنا دیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے اختیار سے آگے بڑھ کر ایک کوشش کی ہے اللہ کے اختیار کو معاذ اللہ اپنے ہاتھ میں لینے کی. اس کی نہ قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ سننا اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہے. نا علماء دیتے ہوں گے، لیکن اصل تو اصول ہے نا ہمارے سامنے کہ حلال اور حرام. پتہ ہے علماء اصول کو انٹرپریٹ اور طرح سے کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کریں گے اور طرح سے. لیکن میں آپ کے سامنے بڑا واضح، کیونکہ قانون میں یہ موجود ہے، انہوں نے اس کو چائلڈ ابیوز کہا ہے. انڈر 18 اگر آپ مثلا پہلے یہ اس قانون سے پہلے یہ قانون 1961 سے 2026 تک رہا پنجاب میں کہ 16 سال کی بچی جو ہے وہ نکاح کے قابل ہے، نکاح ہوتے بھی رہے، نکاح رجسٹرڈ بھی ہوتے رہے. اب 16 سال جو ایک ایج آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بھی ویلڈ رہی اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے تک، ایک باپ اپنی بچی کی 16 سال کی عمر میں اب شادی کر دیتا ہے، یا 17 سال 11 مہینے 29 دن میں کر دیتا ہے، ایک دن ابھی ہے. آپ ایک دن پہلے والی شادی کو کہہ رہے ہیں زنا، ایک دن بعد والی شادی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں تمام علماء اکرام سے کہ جناب علی، ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ بڑی عمر کی شادی جو ہے، لڑکا چھوٹا ہو عورت بڑی ہو تو شادی بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ اوپر ہر شخص جو ہے وہ مذہب کا ٹیکہ لگاتا ہے اور وہ ہمیں سیدہ خدیجہ کی ایگزامپل دیتا ہے. ہم نے اس بات کو مان لیا، ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمر سے بڑی خاتون سے کروا دیں. اس کے اپنے مسائل تھے، وہ سوشل مسائل، لیکن ہمیں ایک روایت دی گئی کہ یہ روایت ہے، اس کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ دوسری طرف ہمیں روایت دی گئی کہ جناب یہ 6 سال کا نکاح ہو سکتا ہے، 9 سال میں رخصتی ہو سکتی ہے. پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں، اب اس کو انٹرپریٹ کرے گی حکومت اور اپنے حالات کے مطابق. تو کیا بخاری شریف کے اندر جو روایتیں ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اب کویسچنیبل ہیں یا ری انٹرپریٹ ہوں گی، یا پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کوئی نئی صحیح بخاری لکھی جائے گی یا تاریخ نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ واپس آ کے پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقر بھائی، میں بہت سے ایسے
قوانین کو میں نے پڑھا ہے اور میں دیکھتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹ کے اندر مختلف قانون ہیں. کہیں پہ مثال کے طور پہ بندوق رکھنا ناجائز ہے, کہیں پہ اسلحہ توپ کے طور پہ بھی رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. تو آپ اس سٹیٹ میں جا کے وہ لائسنس بنوا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اگر ایک چھوٹا بچہ 18 سال سے کم جو کہ بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا, اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کے پیرنٹس کا کانسنٹ ہے, اب میں انگریزی کا ترجمہ اردو میں کر دوں آپ کو اگر برداشت ہو, ولی پیرنٹس کا کانسنٹ ہو تو وہ شادی کر سکتے ہیں. اس کو زنا نہیں تصور ہوگا, رجسٹر 18 سال میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ مسلمان ہے کہ ہم اس کو زنا تصور کریں گے, جب آپ لوگوں نے, جو میں بات چھوڑ کے گیا تھا نا, کہ آپ لوگوں نے تو بتایا تھا کہ بڑی عمر سے بھی شادی ہو سکتی ہے, چھوٹی عمر سے بھی شادی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے, آپ نے اس قانون کو سیرت مبارکہ سے لیا ہے. تو پھر آج آپ اس کے خلاف قانون یا اس کے مخالف قانون کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے, جب ہم اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے, اور اس میں یہ کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق میں جو بھی جس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت وہاں. آپ جب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو بریکٹ میں یہ لکھنا پڑے گا کہ آج کے ماحول کے مطابق, انٹرپریٹیشن کے مطابق سنت, اور نہیں, قرآن و سنت کی تشریح وہی ہے کہ جو ہم ایز اٹ از ہے. ہاں جی, وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں جو کچھ فرمایا. اگر آج کا کوئی عالم یا فقیہ کہے گا نا کہ میری رائے یہ ہے, اس کو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ مسلمانوں پر حجت نہیں ہوگی. جو ہم پر حجت ہے وہی قرآن مجید کی تفسیر تشریح ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی گئی ہے. اب اس میں دیکھیے, جب ہم یہاں پر یہ شادی کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ جی 18 سال سے پہلے جو بچیاں ہیں کہ ان کی جسمانی ساخت کمزور ہے, اب آپ اگر ساری وہ رپورٹس دیکھیں وہ در حقیقت ان اداروں کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ وہاں پر ناقص غذا دی جاتی ہے. ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. وہ جو جسمانی ساخت اگر کمزور ہے اس لیے کہ وہاں پر غذا اسے صحیح نہیں مل رہی, ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ خالص غذائیں معاشرے میں مہیا کرنی چاہیے. اب یہ تو نا والی بات ہوگی نا آپ کی طرف سے, پھر اب وہی ظاہری بات وہ نا والی بات ہے, انہوں نے ادھر لے گئے کہ جو ان کے لیے آسان ہو. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کے, تو پھر جو 76 سال کے اندر ہماری 5 نسلیں گزری ہیں, یہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہونی چاہیے تھی. یہاں علامہ اقبال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا, یا ڈاکٹر اسرار بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ آپ کو بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری ماؤں کی شادیاں بھی ارلی ایج میں ہوئی تھیں. تو یہ آرگومنٹ جب ہم بلڈ کرتے ہیں تو عقل کہاں جاتی ہے ہماری؟ آپ نے یہ جو کہا ایک بہت خوبصورت, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آ گیا, یعنی اب وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. ایک بوڑھا آ گیا میرا ہے, ایک جوان آ گیا میرا ہے. اب وہ جو بچہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور کہا کہ اسے اٹھایا جائے. اب وہاں پہ ایک وہ ہے بچہ کہ جو نیچے ہاتھ لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد سہارا لے کے اٹھتا ہے. آپ نے کہا یہ اس بوڑھے کا بچہ ہے. یعنی جو جوان ہے, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ بچہ جو جوانی میں جس کا نطفہ ٹھہر رہا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر زیادہ بہتر طور پہ زندگی کے آثار موجود ہوں گے. ثاقب بھائی, میں ایمانداری سے میں بات قسم خدا کی لے لے, میں طنز کے اندر نہیں پوچھ رہا, میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آج آپ یہ کہیں گے کہ بخاری شریف کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سنت قائم کی ہے وہ کویسچنیبل ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کو ہم نے آج کے وقت کے مطابق دیکھنا ہے. وہاں پہ 6 سال میں نکاح ہو رہا ہے, 9 سال میں رخصت ہو رہی ہے, اور آپ لوگوں نے ہمیں سمجھایا 76 سال کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ تھا, وہاں پہ گندم تھی, تو آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے. اور ہم نے دنیا میں جا کے اس بات کو کہا کہ یہ چائلڈ میرج نہیں ہے, یہ ابیوز نہیں ہے. آج آپ اس کے خلاف قانون بنا لیں اور آپ کے ریاست کا یہ حق ہے, تو پھر بخاری شریف کا کیا حق ہے؟ دیکھیے بلال بھائی, اصل چیز یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, سے بخاری شریف ہو یا کوئی بھی حدیث مبارکہ کی کتاب ہو, اس کی کوئی بھی روایت ہو, اس پر باقاعدہ ہمارے جو علماء ہیں وہ جرح و تعدیل کرتے ہیں, اس پر باقاعدہ کلام ہوتا ہے, ایک ایک چیز اس کی پرکھی جاتی ہے. اس روایت میں بعض علماء کی رائے یہ ضرور موجود رہی ہے کہ یہ جو 16 6 اور 9 ہے, یہ 16 اور 19
1 का फिगर جو ہے یہ بھی موجود تھا وہ حذف ہو گیا. بعض میں یہ ہے کہ یہ اگر یہ بات آپ کی سچ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں جی یہ بالکل سچ ہے بات, تو پھر آپ لوگوں کو شیعہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ شیعہ علماء تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں. علماء میں اختلاف جو ہے علمی بنیادوں پہ, تحقیقی بنیادوں پہ ہر دور میں رہا ہے, اور یہ ایک خوشائن بات. دوسری چیز جو اس حدیث پاک میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے حدیث. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ اس عمر میں کیا, میں نے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یہ فرمان نہیں ہے, ایکٹ تو ہے نا, ایکٹ ہے, لیکن اس ایکٹ کو کسی نے رپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اب رپورٹ کرنے والا جو ہے اس نے کیا رپورٹ کیا اور کیا چھپ گیا. سند حدیث غلط ہے, سند حدیث کی بات بھی نہیں ہوئی. چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آج کے دور کی مثال لے لیتے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعہ کو رپورٹ کرنے والے 2 میں مان گیا, حدیث ساری اسی طرح رپورٹ ہو رہی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر وہ دوسری رائے بھی ہمیں کنسیڈر کرنی پڑے گی, 16 اور 19 والی. وہ بھی ہمارے یعنی کہ وہ جو 16 اور 19 والی ہے وہ بھی رپورٹڈ ہے, وہ شیعہ علماء زیادہ کرتے تھے. 9 اور 6 والی ہماری علماء زیادہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہم جو راویوں کو لے کر آ رہے تھے ان کی صحت آپ مکمل نہیں سمجھتے؟ نہیں, یہ صحت راویوں کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ روایت جو ہے ظاہر اس وقت نہ اس طرح کے کمپیوٹرائز چیزیں تھیں کہ جو ثاقب بھائی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو سارا کا سارا ٹیکسٹ جو ہے قرآن کے علاوہ وہ چیلنج ہو جائے گا. ہاتھ سے کتابت تھی, اس میں ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن اگر وہ بات بھی مان لی جائے 6 اور 9 والے بھی وہ بھی مان لی جائے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اصول دے دیا گیا کہ اس ایج سے لے کے اس ایج تک آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن فی زمانہ جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اعتبار سے, کیونکہ پھر سنت تو ہمارے پاس وہ 40 سال والی بھی ہے نا, یعنی پھر یہ نہیں کہ سنت صرف یہی ہم اسی کو کہیں گے یہ سنت ہے, وہ بھی سنت ہے پھر ہمارے پاس. تو پھر اس میں ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تم جس کو اپنے لیے سوٹیبل سمجھو. اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں جلدی سے. پھر دیکھیں میں اپنی رائے وہی ہے, اگر آپ یوں الفاظ کے ظاہر پہ کھڑے ہیں اور بخاری کی حدیث بار بار کہہ رہے ہیں تو بخاری میں ہے کیمرہ حرام ہے اور تصویر حرام ہے, کیا ہم آج اس کی وہ توجہ؟ تصویر حرام ہے نا, صحیح بخاری میں ہے. کیمرے کا کیا ذکر ہے؟ تصویر کا ذکر ہے نا. اچھا, کیمرہ تو اس کا آلہ ہے, ٹھیک ہے. تصویر حرام ہے تو کیا آج ہم اس کی تعبیر جدید نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت کے مطابق کرتے ہیں, حالات کے پیش نظر کرتے ہیں. اچھا, نامحرم کے سامنے بیٹھنا, اس کو چھونا, اس کے ساتھ بات کرنا, غیر ضروری خلوت میں بیٹھنا, کیا ہم اپنے اسٹوڈیو میں اپنی کلاسز میں کلاس روم میں نہیں بیٹھتے؟ علماء کا مخلوط تعلیم کے حوالے سے پڑھیے کیا آ رہا ہے. تو ہر شے کی جب ہم نے تعبیر جدید کر لی ہے اور ریاست کے اس حق یعنی کہ یہ اسلامی ریاست سنت کے مطابق نہیں چل رہی, انٹرپریٹیشن میں نے کہا, یہ تو آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں نا, میری یہ بات نہیں ہے. اچھا, میں نے اس سے آگے بات کی تھی کہ اگر ایک خلیفہ راشد ایک قرآن کے حکم اور نص قطعی کو معطل کر سکتا ہے, چونکہ وہ مجتہد بھی ہے اور ریاست کا سربراہ بھی ہے, دونوں حیثیتیں ہیں, تو لہٰذا ریاست علماء مجتہدین کی رائے لے کر ذکر کر رہے ہیں آپ, علماء مجتہدین کی رائے لے کر ریاست اس طرح کا کوئی حکم کر سکتی ہے. اور دوسری بات قطعی کس کو کہہ رہے ہیں, کون سی ولی؟ قرآن مجید کے اندر ہے نا, یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے مصارف زکوٰۃ, انما الصدقات للفقراء, یہ آیت شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر آگے جا کے آتا ہے مؤلفۃ القلوب. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر نے معطل کر دیا. اس نے کہا رسول اللہ دیتے تھے, انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا. صحابہ کا انبار تھا, پورے اہل بیت موجود تھے, کسی نے ایک اختلاف رپورٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ریاست کے اس حق تشریح کے حق کو مانا. اور دوسری بات جو یہاں بار بار ہو رہی ہے ولی والی, یہ جتنے چائلڈ ابیوز کے کیس ہیں, میں ابھی رپورٹ پڑھ کے آیا ہوں, 85% ولی خود کروا رہا ہوتا ہے. ہماری ناک کا مسئلہ ہے, ہماری جائیداد کا مسئلہ ہے, ٹرائبلز کے اندر, قبیلوں کے اندر کوئی خود سے نہیں کرتا. خود سے کیے ہوئے بڑے کام ہے. تو نہ یہاں ولی کا مسئلہ ہے, نہ یہاں اصل شعوری فیصلے کے قابل ہونے کا مسئلہ. سوال چھوڑ کے جا سکتا ہوں, یہ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آج ہمیں 2020-26 میں سمجھ میں آ گئیں, تو یہ ہمیں 76 سال پہلے. سر میں تو دیکھیں نا, میں پیدا ہوا 1998 میں پیدا ہوا, وقفہ لیتے تو میں نے تو ابھی پتا نہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ 18 سال تک کا جو بچہ ہے, حکومت کہہ رہی ہے, یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے چھوٹا جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ کسی اور صوبے میں چلا جائے گا تو اس کو ابڈکشن اور ریپ یعنی کہ زنا اور ابڈکشن یعنی کہ کڈنیپنگ تصور کیا جائے گا, اور اس کی سزا جو ہے وہ اچھی خاصی ہے, پیسوں میں بھی اور جیل میں بھی, اور یہ پھر نان بیلیبل ہے, یعنی کہ اس پہ ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. بس بھائی رضا بھائی مجھے یہ فرمائیے کہ اگر میں یہ کہتا آج سے, میں نہیں یہ کہہ رہا, اگر میں آج سے کچھ سال پہلے یہ کہتا کہ قرآن کی کسی آیت کو یا حدیث کو میں اپنے طور پہ یوں انٹرپریٹ کر سکتا ہوں, مثال دے رہا ہوں میں, تو میرے پہ ناموس لگ جاتی.
اس کے اوپر اگر کوئی کتاب لکھتا تھا پرانے زمانے میں تو ناموس لگتی تھی، اس کے اوپر کوئی رائے دیتا تھا ایس ایم ایس میں بھی تو اس پہ ناموس لگتی ہے۔ تو آج جب علماء کرام یہ رائے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اس دور میں ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کسی نص کو، وہ قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے، اور ہم اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں نا، تو پھر علماء کے اوپر یہ نہیں لگنی چاہیے ناموس؟ اب دیکھیے، یا یہ صرف عوام کے لیے ہے؟ حلال الی یوم القیامہ و حرام و حرام الی یوم القیامہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ مجھے یا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے یا کسی اور عالم فقیہ مفتی مجتہد کو کہ وہ اسے کہہ دے یہ حرام ہے، اور اسی طرح جو آپ نے یہ چیز حرام قرار دے دی ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ لہٰذا حلال اور حرام کے درمیان ہم یہ کہیں کہ اجتہاد ہے، نہیں، اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے قاعدے کلی قانون سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور ہم نے اگر مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ہم ادلہ شرعیہ سے اگر اس کا حل تلاش کرتے ہیں تو یہ گویا عین انہی روایات کی اتباع ہوگا۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز اور بلال بھائی عرض کروں گا کہ دیکھیے، اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، طلاق کو مشکل کیا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے نکاح مشکل کر رہے ہیں، طلاق آسان کر رہے ہیں۔ یہی یعنی ایک المیہ ہے، یہ المیہ، یہ میں آپ لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتا، مقام ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ مطلب حضور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ میں زکوٰۃ لوں گا، وہ اونٹ کے ناک کے اندر جو رسی ڈالتے ہیں میں وہ بھی لوں گا۔ اب مثالیں دونوں طرف کی دی جا سکتی ہیں نا، جب دونوں طرف کی مثالیں موجود ہوں، آرگومنٹ موجود ہو، لاجک موجود ہو، تو جو وزن ہوگا وہ اس روایت کا ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عمل تھا یا قول تھا یا جو بھی تھا، نص وہ ہوگی، آرگومنٹ بلڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ آسان نہیں کر رہے اس بات پہ کہ علماء کرام جو ہیں وہ جو چاہیں جب چاہیں حکومتی سطح پہ آ کر تو جیسی رائے دین میں قائم کرنا چاہیں، یہ ان کا ہاکی میچ ہے، وہ جیسے چاہیں کھیلیں۔ نہیں، بالکل، میں تو پھر عوام بھی کھیلے گی یہ؟ نہیں، کہ آپ راستے کیوں کھول رہے ہیں؟ میں اتفاق کروں گا علامہ صاحب سے، جو اللہ رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام فرما دیا وہ حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، ان کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے بلال بھائی، یہاں پہ ذمہ داری اٹھانے کی بجائے پابندی لگا کے کام ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثلا 18 سال سے کم عمر بچہ سگریٹ نہیں خرید سکتا، قانون ہے نا، لیکن کیا سگریٹ بیچے نہیں جا رہے؟ کیا 18 سال سے کم عمر پی نہیں رہے؟ تو قانون بنا کے حکومت کہتی ہے بری ذمہ۔ اب یہ قانون بن گیا، 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی، قانون بن گیا۔ اب وہ بچی جو گھر میں بیٹھی ہے اس کی تعلیم وہ کون دے گا؟ اس کے یونیورسٹی کے، اس کے ہاسٹل کا۔ میں ان مثال میں نہیں جاتے، جیسے ابھی ثاقب بھائی نے کرنا، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سگریٹ جو ہے وہ نہیں لیے جائے۔ اب سگریٹ نشہ ہے کہ نہیں ہے، علماء میں اختلاف۔ نسوار نشہ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ علماء میں اختلاف۔ لیکن فلاں چیز نشہ دیتی ہے، فلاں چیز حرام۔ یہ آپ لوگ جو ہیں یہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے سارے، جس پہ کہ ابھی باقر بھائی نے کہا نا اجتہاد، اور بھائی اجتہاد تو آپ لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں پہ کون سا آڈیٹوریم ہے جہاں جا کے آپ نے اجتہاد کرنا ہے اور یہ فیصلے کرنے ہیں؟ پکچرز کو ہم صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں تو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحلال بین والحرام بین، جو باقر بھائی نے حدیث پڑھی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ حلال اور حرام کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ کس کی بات ہے؟ عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں، عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں، احکام فقہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی کس میں ہے؟ معاملات میں، معاشرت میں، جو یہ ان کے اندر گنجائش زنا ہے۔ معاملہ ہے؟ جی، زنا کرنا معاملہ ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں بالفرض کسی علاقے میں ایک ایسی وبا پیدا ہو جاتی ہے، اس وبا سے ان کی مردوں کی مردانگی متاثر ہوتی ہے بالفرض، جس طرح ماضی میں طاعون اور بہت ساری ہے، تو اس دوران حکومت نے، اچھا بتائیں، کورونا میں حکومت نے پابندیاں لگائی، ہم سب نے اس کی حمایت کی، جمعہ معطل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے جمعہ معطل ہو، تو کیا ایک معروضی حالت کے پیش نظر جمعہ معطل نہیں ہوا تھا، صرف ترتیب بدلی گئی؟ نہیں، جمعہ معطل کر دیا تھا مساجد کے اندر۔ جمعہ کورونا کے دوران بھی ہم جمعہ سارے پڑھتے تھے۔ میں وقت بالکل ختم ہو گیا، اس لیے میں معذرت چاہوں گا، اس موضوع کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہے وہ